बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का हमारा मौजू जो है वो आपके कुछ हमने तो इसको खैर दिनों में तकसीम कर दिया है या अपनी कुछ हालात के साथ तकसीम कर दिया, लेकिन ये ऐसा मौजू है जिसमें कि मेरे ख़्याल में हर मुसलमान को इसको इबादत समझ के अदा करना चाहिए। और ये जो काम है ये है सदक़े का। लेकिन इस बात पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे तो मोहब्बत जो है ना वो एक अलग बात है, मुझे आपके नाम से मोहब्बत हो गई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैजा। क्या खूबसूरत नाम पे रखा गया है, क्या खूबसूरत नाम है, क्या खूबसूरत नाम है। और शेरिया दाऊद भाई हमारे साथ हैं कराची से। हुजूर अक़दस, सदका क्या चीज़ है इस पे आपने मुझे समझाना है, लेकिन एक बात कल में आई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो आपसे अर्ज़ करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफ़ा आपको बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में कोई किताब उठा लें, आपको कितनी रवायतें मिलेंगी कि अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मेरा नफ्स है। ये कितनी दफ़ा बातें आई हैं। और ये अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये सैकड़ों लफ्ज़ बनते हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे अपनी और इमाम अली करमल्लाह की निस्बत को जोड़ा। लेकिन एक भी रवायत नहीं मिलती डॉक्टर साहब, एक भी रवायत नहीं मिलती जिस पे कभी अली ने कहा हो यही जुमला वापस। इस पे नहीं जाना आपने, ये सवाल नहीं है, मुझे पता है ये सवाल नहीं करना मैंने, ये आपसे सवाल नहीं करना। सवाल नहीं है, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें, जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़हर के वही इलाही के बगैर तो वो बोलते नहीं, तो वही के आगे किसी को बोलने की जुर्रत फिर मौला अली अलैहिस्सलाम हो कि वो बात करें। सवाल ये है कि जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा कभी ये फरमाया कि अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से हूँ। कभी अहले बैत के बारे में फरमाया लाहमुम लाहमी व दमहुम दमी, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। कभी ये फरमाया कि ये मुझसे, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे मैं इनसे हूँ। कभी फरमाया जो इनसे जंग करेगा उसने मेरे साथ जंग की। कभी फरमाया जो इनसे सुलह करेगा उसकी मेरे साथ सुलह है। फिर ये फरमाया मेरा अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। इतना कुछ कहने के बावजूद मैं इस वक्त पीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं जसारत ये करना चाहता हूँ कि फिर भी हमारे स्टेज पे कुछ न कुछ बयान होता था। अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त मैं अजीब हालात देख रहा हूँ कि जो निसाब की किताबें हैं, जो दूसरी किताबें हैं, जो स्टेज है उस पर तो बिल्कुल टोटली उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आप सदका कम करते हैं, जंगे खंदक लिखी जा रही है। जंगे खंदक में है कौन? एक तरफ अली कुल्ले ईमान बन के जा रहे हैं, दूसरी तरफ से अमर इब्न अब्द कुल्ले कुफ्र बन के आ रहे हैं। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं या अली ज़रबत अली फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। और हमारा राइटर जो हमारे बच्चों को ये किताब देना चाहता है उसने टोटल इस चीज़ को निकाल दिया कि अबू सुफियान 10 साल का लश्कर लेके आया और उन्होंने जो आके आंधी आई और खैमे उखड़ गई। ये जंगे खंदक पता हो कौन था? खैबर तो चलो मैं तो वो कह रहा हूँ जो शादी रिटर्न में आया हुआ है। हुजूर अक़दस ख्वाजा साहब, सदका बलाओं को टालता है, ये कैसी चीज है? सदके की यही बात है। ख्वाजा साहब से बात कर लूं फिर मैं आपकी तरफ दोबारा इस जुमले को मेरे बुजुर्ग है। देखिए, सबसे बड़ा सदका तो जिक्र अहले बैत को आगे पहुंचाना है जी। अहले बैत का तज़किरा, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, ये शुक्रान नेमत भी है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें अता फरमाई लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तो सबसे बड़ी नेमत तो विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, इससे बड़ा इनाम व इकराम क्या है? इस पैगाम को, मोहब्बत आले मोहम्मद के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना, इससे बड़ा सदका क्या है? इससे बड़ा शुक्रिया। क्या खूबसूरत बात की, क्या खूबसूरत बात ही इन्होंने ख़त्म कर दीजिए। अब सदके की और डेफिनेशन क्या चाहते हैं आप? जिक्र अहले बैत ही सबसे बड़ा सदका है, बलाओं को टालता है। ये पहलू खुदा की कसम इनकी गुफ्तगू से पहले कभी सोचा नहीं था। ये बकरी की कुर्बानी देना और उसके बैल की कुर्बानी, ये जो बात फरमा रहे हैं ना, ये सदका सबसे बड़ा सदका है। बलाएं टलती हैं, देखा कभी बलाएं टल जाती हैं? आने वाला वक्त टल सकता है। बुरा हुजूर मेरी तो टली है, आपको तो मेरा मुशाहिदा तो आपने
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نا کہ ڈاکٹر کئی دفعہ مجھے جواب دے چکے تھے اور اتنا شدید کینسر تھا مجھے. یہ صدقے سے ٹلا ہے یار, یہ صدقے سے ٹلا ہے, صدقے سے ٹلا ہے بے شک. کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے دربار پر اہل بیت کے تمام یوم ہم مناتے ہیں جی, اور یہ بھی صدقہ بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. داؤد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, آپ نے دونوں گفتگو کی کیا خوبصورت جملہ ہے کہ ذکر اہل بیت جو ہے اس سے بڑا صدقہ کیا. وہ پھر نبی کی وہ بات یاد آ جاتی ہے عائشہ اس کی راوی کہ وہ جو مسکراہٹ ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو یہ جو ہم عام طور پہ یہ صدقے کے اوپر نیلی پیلی لال گلابی چادریں اور دالیں جو چڑھاتے ہیں, تو پھر یہ کہاں گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑی خوبصورت گفتگو کی ان دونوں مقتدر ہستیوں نے الحمدللہ کہ واقعی اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہی تو سب کچھ ہے, سچی جو بات جو ہے. جملہ آگے لے گئے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نیلی پیلی چادریں اور یہ دالیں اور یہ کہاں گئے, تو صدقہ کس سے ہے؟ صدقہ یعنی اگر لغوی حساب سے دیکھیں صدق سے ہے, سچائی سے ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم اس کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں تو یہ بھلائی کے کام ہیں, فلاح و بہبود کے کام کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, چیریٹی کے اندر آ جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے. ہم عام طور پر اس کو چیریٹی لیتے ہیں. اچھا, اب یہ چادریں چڑھانا, محبت, اپنی ایک عقیدت پیش کرنا, یہ ہر ایک کی اپنے اپنے مزاج کے مطابق, وہ اپنے اپنے جو ان کی معیار ہوتا ہے یا جو ان کی سوچ ہوتی ہے, جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو کہ تمہاری زمین یا آسمان کی 70 بلاؤں کو ڈالتا ہے, اور تم روزانہ صدقہ دیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم روزانہ صدقہ کیسے دے سکتے ہیں اگر ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہے؟ تو اس پہ کافی چیزیں بیان فرمائیں, یہاں تک کہ پھر صحابہ پوچھتے رہے یا رسول اللہ ہمارے پاس نہیں ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کیا تم مسکرا کر کسی کو دیکھ نہیں سکتے؟ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا, مسکرا کر بات کرنا, یہ بھی تو صدقہ ہے. کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا, کانٹے دار شاخ ہٹا دینا, راستے کو صاف کر دینا, یہ بھی تو صدقہ ہے. کیا ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھا؟ ارے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں, بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ جس نے محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا, وہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک. اب یہ صدقہ آج کل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جی پچے کی کہیں گے تے لوکی کی کہیں گے یار. بہرحال صدقہ جو ہے, میں سن رہا ہوں, میں بڑی توجہ سے سن رہا ہوں آپ کی بات شہریار داؤد بھائی. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں ہم نے جو صدقے کا معیار بنا لیا نا بدقسمتی سے بلال بھائی, بکرا لے آؤ, گائے لے آؤ, مرغا لے آؤ, یہ نہیں, یہ بھی یقیناً بے شک صدقات میں سے ہیں. رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا گئی تو میں اس وقت نہیں تھا, تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ فرمایا کہ تو اس کے لیے کچھ بھی, کہا کہ میں اس کے لیے پانی کا صدقہ کر دوں, کنواں کوئی کھودوا دوں؟ فرمایا ہاں کنواں. تو وہ ایک صحابی نے کنواں اپنی والدہ کے نام کا کر دیا, تو سرکار نے فرمایا یہ اس کی والدہ کی طرف سے صدقہ جاری ہے. اب جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمارے صدقات کا جو حقدار ہے, دیکھنا یہ بھی ہے نا کہ سب سے پہلے دیں کس کو, تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے عزیز و اقربا میں دیکھیں. پہلے خیشاں تھے پھر درویشاں, کہ پہلے اپنے خویش و اقارب میں دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ پوزیشن میں ہیں, جو لوگ نیڈی پوزیشن میں ہیں, ہمیں ان کے ساتھ خیر کا کام کرنا چاہیے. مفتی صاحب یہ بتانا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی سید نہ ہو, میں نان سید کی بات کروں, کیا یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ جی بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے, بتا کے دینا ہی نہیں چاہیے. بتا کے دیا تو پھر وہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کل جو قیامت کے دن جو عرش کا سایہ اس کے نیچے کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. جب اپنے سیدھے ہاتھ کا دیا وہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو وہ بتانے کی ضرورت کیا کہ جی میں تجھے صدقہ دے رہا ہوں. صحیح بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات کی حضور. اس وقت جو دور جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہاں پہ تو ہم نے نا بڑے لیول مختلف رکھے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ دالوں کے دینے چاہیے, پرندوں کو چیزیں ڈالنی چاہیے, یا چھوٹا سا بکرا جو ہوتا ہے بیچارہ معصوم سا, ابھی وہ لگتا ہے کہ بالکل ہی بچہ ہی ہے, اس کو صدقے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. حقیقی کا تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے, قربانی کے جو ہیں وہ اپنے جانور الگ ہیں. کیا ان چیزوں کے اندر تقسیم کرنی چاہیے کہ صدقہ کس چیز کا ہو, یا کوئی بھی چیز صدقہ برابر ہے, یا اجر اور ثواب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ بلال بھائی, اسلام میں مختلف ناموں سے انما صدقات قرآن کریم کی آیت ہے, اس سے مراد تو زکوٰۃ لی گئی ہے.
ٹھیک. زکوٰۃ بھی صدقہ ہے اور اس زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے. زکوٰۃ صدقہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ صدقہ ہے. صدقہ یعنی لفظ صدقہ اس پر استعمال ہوتا ہے قرآن کی زبان میں. یعنی کہ اسی لیے زکوٰۃ آپ کسی پھر سید کو نہیں دے سکتے نا, وہ تو الگ موضوع ہے نا جی. زکوٰۃ کے احکام جی, تو اس کے مصارف بیان کرتے ہوئے لفظ صدقہ استعمال کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, مولا علیہ السلام کا فرمان بھی, استنزل الرزق بالصدقہ, صدقہ دے کر اپنا رزق نازل کر لو, رزق طلب کر لو. بھوکے ہو رزق صدقہ دو. ایک نوجوان فقیر مولا کی خدمت میں آیا کہ کہا مولا فقیر محمد جعفر صادق علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ فقیر فرمایا صدقہ دو. ہنس کے کہتے مولا میرے پاس پہلے کچھ نہیں تو میں صدقہ کیا دوں. وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہی لفظ صدقہ سنتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مولویوں نے پیسے ٹکے مانگنے شروع کر دیے, پیروں نے پیسے ٹکے مانگنے شروع کر دیے. نہیں, وہ آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. آپ نے یہی بات جو ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں, ایک دکھی انسان کے سامنے مسکرا کے اس کے غم کو غلط کرنا یہ بھی صدقہ. اچھا پھر بات آ جاتی تھوڑے زیادہ کی, تو مولا علی نے فرمایا لا تستحی من ایتاء القلیل فإن الحرمان اقل من, کہ تھوڑا دے تو شرم محسوس نہ کرو, نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے, نہ دینا اس سے بھی کم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اس میں بے ترتیب میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے خمس اور زکوٰۃ واجبات اور فرائض میں شامل ہے. ٹھیک, اس سے تو معافی نہیں ہے. خمس کیا چیز ہے؟ خمس جو ہے وہ سعادات کے لیے مال غنیمت بھی ہے, بچت بھی ہے, اس میں کہ غوطہ غور خوری سے جو چیز ملے, خزانہ مل جائے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے. یہ سادات کو دینا ہے خمس یا ان سے لینا ہے خمس؟ جو مستحق سید ہیں ان کو دینا ہے جی. اسی طرح مثلا پہاڑ ہیں, معدنیات ہیں. ضروری ہے دینے والا سید ہو یا نان سید؟ سید پہ بھی واجب ہے, غیر سید پہ بھی واجب ہے, دونوں پر واجب. اگر سید مستطیع ہے دینے کی پوزیشن میں تو وہ دے گا. تو اس کے اپنے نص کہاں سے نکالی ہے اس کی؟ قرآن کریم کی والا وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ, یہ غنیمتکم کا ترجمہ کر لیتے ہیں محدود, بالکل محدود. اس مراد جنگ کا مال, جنگ کا مال نہیں ہے, ٹوٹل منفعت ہے. ٹھیک جی. پھر مال فیع بھی اس میں آ جاتا ہے جس میں باغات, جس میں یہ وادیاں ہیں, جس میں مثلا کانے ہیں, جس میں فصل ہے. ہاں جی, تو ان چیزوں سے یہ سارا جو حصہ جو سادات کو دینا چاہیے. یہ تو قرآن کریم نے کہہ دیا, اس پہ رسول اللہ کا فرمایا تمہارا مال ہے, اللہ کا مال ہے, ذوی القربیٰ کا مال ہے. ذوی القربیٰ میں مساکین اور فقراء شرط ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آ جاتی زکوٰۃ. زکوٰۃ جو ہے وہ عام مفہوم آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی فقراء اور مساکین کے لیے, لیکن وہ غیر سادات کے لیے. زکوٰۃ بھی صدقہ ہے, وہ بھی صدقہ ہے. لیکن میں یہاں پر وہی عرض کرتا ہوں, میں نے حکومت کشمیر سے ایک مرتبہ پچھلے کہا, تو حکومت کشمیر نے بہرحال اس وقت بل بھی پاس کیا خمس کے حوالے سے, اور خبریں بھی آئی. پھر بعد میں پتہ چلا انہوں نے اس کا نام خمس ہٹا کے وہاں کے سادات کے لیے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کر دیا, سالانہ بجٹ وہ دیتے ہیں. اب سوال اس وقت میں پھر وہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت حساس موضوع چھیڑا. الحمدللہ پاکستان کی کثیر تعداد صدقہ بھی دیتی ہے, خیرات بھی دیتی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتی ہے, لیکن خمس کے حوالے سے سادات کہاں جائیں, سید کہاں جائیں جن پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا گیا, جن پر صدقہ حرام ہے؟ وہ سید زادیاں, وہ سید یتیم مسکین, وہ کہاں جائیں؟ ان کا حق ہمیں ان کو دینا چاہیے. حکومت بھی دے اور اس کے علاوہ عوام بھی اس کو دے. تیسری چیز آتی ہے انفاق. انفاق جو ہے وہ مطلق راہ خدا میں دینا. پھر ایک اور چیز آتی ہے, آپ باہر نکلیں, یہ اشارے پہ کھڑے ہوئے 100 بندہ مانگنے والا آ جاتا ہے. حکم ہے کہ اب پتہ نہیں مستحق ہے یا نہیں ہے, کیا نہیں, پہلے بندے کو دے دو, اس کے بعد صاحب سے معافی مانگ لو. اگر طاقت ہے تو سب کو دیتے جاؤ. لیکن جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح دینا فرائض اور واجبات میں شامل ہے, اس طرح جس کو دینا ہے اس میں بھی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ حرام پہ خرچ نہ کرے, وہ خود پرہیزگار ہو. اور پھر اگر مثال کے طور پر دیکھیں, گھر کا فرد تو یعنی کہ آپ بد کردار ہے, لیکن اس کے پھر بچوں کو دو چھوٹے ابھی نابالغ بچے ہیں, آپ اپنا صدقہ کسی نشئی کو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. یہ فرما رہے ہیں ہاں, نشئی جو ہے غلط پہ حرام پہ خرچ کر رہا ہے. یعنی کہ صدقے کو بھی آپ غلط استعمال نہیں, اس کی نیت پھر کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, اور وہ نیت کرنا ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط ہے, یہ عبادات میں شامل ہے. عبادت کے لیے نیت قربت اللہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو مرضی دے دو جیسا ویسا, نہیں. اس کا دیکھنا, اگر غلط چلا گیا تو واپس لو, اگر واپس نہیں لے سکتے تو دوبارہ ادا کرو. یہ شرائط ہے اس کے احکام خمس کے بھی اور زکوٰۃ کے بھی. حضور اقدس عام طور پہ ہم نے جو دیکھا ہے نا درباروں پہ,
لنگر کا ایک بڑا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے اور وہ انتظامیہ خود بھی کر لیتی ہے اور باہر کے لوگ بھی کر لیتے ہیں. کبھی اس چیز کا اختلاف پیدا ہوا ہے کہ کوئی اگر آ کے لنگر کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ اس کو کس مد میں کرنا چاہتا ہے, وہ خیرات ہے یا صدقات ہے یا کیا چیز ہے وہ, یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پتہ چل سکے؟ نہیں سر, یہ سب دو طرح کے وہاں پہ لنگر ہیں. تو وہ جو ہم مینیج کرتے ہیں جی ہماری طرف سے ہوتا ہے, وہ روزانہ 3 ٹائم ہوتا ہے جی. اس کے لوگوں کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ آپ لے کے آتے ہیں, کوئی صاحب لے کے آتے ہیں, دیگیں گھر سے پکوا کے لاتے ہیں, وہیں آ کے دیگیں پکواتے ہیں, تو وہ ان کا انڈیویجول فیئر ہوتا ہے, اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہوتی. کوئی مداخلت نہیں ہوتی. ہم کیوں پوچھیں گے بھی تم کہاں سے لے کے آئے ہو, کیسا لے کے آئے ہو. تو وہ آتے ہیں, وہاں پکواتے ہیں, تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی کوشچن نہیں ہوا؟ نہیں, نیور جی. اچھا, یہ بات جو ہے نا میں واپس آ کے کرتا ہوں, یہ جو کوشچن نہیں ہوا نا, اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے اور سنیے گا, کیونکہ وہ جو نفس کی تسکین ہے نا, وہ ہو سکتا ہے آپ کی ہو جائے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں فلاں چیز دے رہا ہوں, فلاں چیز دے رہا ہوں, لیکن دوسرے شخص کی جو اس میں امبیرسمنٹ ہوگی, کیا وہ آپ کی اس قبولیت میں شامل ہوگی جو آپ صدقات کی صورت میں, خیرات کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں دے رہے ہیں؟ واپس آئیے, اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہریار داؤد بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں. شہریار داؤد بھائی, آپ کے خیال میں صدقات جو ہیں وہ کن کن چیزوں کے دیے جا سکتے ہیں اگر کسی نے دینا ہو؟ خاص طور پہ گھریلو خواتین کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, مسئلہ تو خیر نہیں ہوتا, وہ اگر دینا چاہیں تو ان کے لیے کچھ چیزیں مجبوری ہوگی. مثال کے طور پہ ہر وقت جو ہے وہ بکرا خرید کے نہیں دیا جا سکتا, ہر وقت جو ہے وہ مرغی خرید کے نہیں دی جا سکتی, تو بچوں کا کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے, تو آپ کے خیال میں بہترین عذر کیا ہے؟ دیکھیں, صدقہ ہر اس چیز کا دیا جا سکتا ہے جس سے کہ کسی انسان کو, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, اب نفع پہنچانا یہ صدقہ ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچائیں. آپ کھانا پکا کے کسی کو کھلا سکتے ہیں, آپ کسی کو کپڑا دے کے صدقہ دے سکتے ہیں, کسی کے ساتھ آپ پرندوں کو, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی پرندوں کو دانہ ڈال کے, یہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے. پانی ڈالنے پرندوں کے لیے, یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے. اپنے جو گھر میں ملازمائیں وغیرہ جو آپ کے پاس کام کرنے والی ہیں, ان کو آپ کچھ نہ کچھ دیں, وہ بھی صدقہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک لازم ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ جی بکرا, مرغا اور جو ہے نا اچھا خاصا ہی کوئی صدقہ دینا ہے, جبکہ یہ شرط نہیں ہے. یہ جو صدقہ ہے یہ مسجد کو یا مدرسے کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ مساجد کو اور مدارس کو بھی دیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر مستحق رہائشی واقعی جو ایسے مستحق مسجد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, مسجد کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. مسجد تو غنی ہے, مسجد کو تو ہمیشہ اپنا عطیہ کیا جائے گا, ڈونیٹ کیا جائے گا. مسجد کو کبھی بھی صدقہ نہیں دیا جائے گا. ہم نے باہر کے ممالک میں یہ کثرت میں دیکھا ہے, مجھے نہیں کوئی یاد کہ مسجد ایسی باہر کی دنیا میں نہ دیکھی ہوں. میں امریکہ اور انگلینڈ کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں. وہاں پہ 3 طرح کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں, ایک خیرات کا, ایک صدقات کا اور ایک زکوٰۃ کا. چوتھا جو ہوتا ہے وہ مسجد کے لیے پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, لیکن وہ جو سارے پیسے ہوتے ہیں وہ تو کمیٹی مسجد پہ ہی خرچ کرتی ہے نا. اب یہ کمیٹی والوں کا قصور ہے نا, وہ مسجد کے مصارف میں کیوں اس کو خرچ کرتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مسجد پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے, نہیں کیا جاتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور کلیئر کر دوں, یہ بات شاید کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. جی دیکھا جائے اور حقیقت میں عرض کروں, مدرسے کو بھی صدقہ نہیں لگتا. اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو ہیلہ شرعی کیا جاتا ہے کہ یہ مال کسی غریب کو دے دیا جائے اور وہ اپنی رضا سے واپس ان کو بولے یار میں نے اس میں تو کچھ رکھ لیا ہے, اب میں چاہتا ہوں یار یہ اس مدرسے کو دے دوں. آج کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کرتا نہیں ہے, جس کو بھی ملے وہ لے ہی جاتا ہے. تو ہیلہ شرعی بھی فی زمانہ مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہوا مجھے نظر تو نہیں آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد اور مدارس کیا ہے یار, وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. تو کیا قرآن کی تعلیم دینے والا زکوٰۃ و صدقات پہ پلنا چاہیے؟ اور پھر جیسے اللہ کا حکم ہے کہ جب جس چیز میں آپ کو شبہ پڑ جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے دور ہو جائے. مجھے ہمیشہ مدارس کے لیے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہزاروں بچے ہیں تو ان میں سے بہت سے سید زادے ہیں, سید زادیاں بھی ہوں گی, تو میں صدقہ کیوں دوں گا مدرسے کو؟ یہ سوچنا ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی میں نے عرض کیا نا, اگر آپ صحیح معنوں میں شرعی اگر حنفی فقہ سے اگر پوچھیں گے
تو آپ کو منع کیا جائے گا کہ جی مدارس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقات نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ یہ وہی بات آ جاتی ہے. آپ کا بالکل ایک جگہ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ ان میں سید سادات بھی پڑھتے ہیں، پلس یہ کہ یہ دین کی تعلیم دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، ان کی تو ویسے ہی خدمت کرنی چاہیے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، اسی بات کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے صدقات کا کہ ہم کس کو دیں، سب سے پہلے تو بات بالکل سیدھی سی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں. صدقات یہ بھی بات طے ہو گئی کہ صدقات جو ہیں وہ سید پہ حرام ہے. ٹھیک. اچھا ایک تفصیل بتائیے، یہ بتائیے کہ رشتہ داروں میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، کیا ان کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بیوی کا تو نام آپ کا شوہر پہ واجب ہے. شوہر پہ، ماں کا اگر آپ کی کفالت میں ہے ماں تو پھر آپ پر واجب ہے کفالت اس کی، تو آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک. بیٹی ہے مثال آپ نے بے حدی آپ کی کفالت پہ نہیں ہے، اپنے شوہر کے پاس چلے گی، شوہر فقیر ہے، مسکین ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک. جی بہن ہے مثال اس پر اپنی شادی ہو چکی، وہ کسی اور کی کفالت میں جا چکی، آپ کی کفالت میں نہیں ہے، فقیر مسکین، کفالت بدل جائے تو آپ دے سکتے ہیں، پھر بدل سکتے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے مدارس کا یا مساجد کا، مساجد کو بنانے کے لیے، مساجد کو چلانے کے لیے تو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک. سنوکڑیوں کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنوکڑی مسجد کے لیے رکھی گئی ہے تو اللہ زہر انتظامیہ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے مخارج پورے کرنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ مسجد کے لیے تعاون کیجیے، اس کی بجلی کے بل دینے ہیں، فلاں کرنا ہے، وہ صدقے میں سے دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، صدقے میں سے نہیں، وہ الگ چیپٹر ہی الگ. ٹھیک جی. باقی رہ گئے چیز نوکریاں رکھی گئی ہیں، وہ جس طرح رکھی گئی اس کو اسی کے مطابق خرچ کرنا ہوگا. اس کو الگ الگ دیکھیں. مثلا ہم ہمارے مدرسے میں طالب علم ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ جب کوئی امانت وصول ہوتی ہے، امین ہے درمیان میں، ہم اس امین میں لکھتے ہیں کہ جناب بلال کوتب صاحب نے خمس دیا ہے یا زکوٰۃ دی ہے. خمس سے ہم اس کو خمس لکھیں گے. خمس میں پھر آگے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سادات کا ہے، ایک مال امام کہلاتا ہے، پھر اس کے ڈویژن کریں گے. جی کہ اگر مال سادات ہے تو یہ مال سادات ہے، یہ مال امام ہے. مال امام میں سے آپ سادات کو نہیں دیں گے؟ دے سکتے ہیں، مال امام میں سے دے سکتے ہیں، سادات میں سے غیر سید کو نہیں دے سکتے، مال امام میں سے اس کا مصرف وسیع ہے. تو اب کھانا تو مدرسے میں اکٹھا پکاتے ہیں نا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا جہاں پر لفظ آتا ہے نا انفاق کے والے سے، اللہ واسطے، تو اللہ واسطے جو فیس اس میں سے مدیں نکلتی ہے جس سے ہم یہ اسپتال بنا دو، یہ ڈسپنسری بنا دو، یہ کار خیر کر دو، فلاں کر دو. یا مثلا کارکن جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں عاملین، وہ بھی دیا تو زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت وہ مالک بن جاتے ہیں اس وقت وہ زکوٰۃ نہیں رہتا، وہ ان کی ذاتی ملکیت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک فقیر کو زکوٰۃ دی ہے، جی میرے لیے وہ کھانا حرام ہے اس لیے کہ میں تو دینے والا ہوں. جب اس کو دے چکا وہ مالک ہو چکا ہے، اب وہ اس کی ملکیت. اگر اسی سے مجھے چائے پلاتا ہے تو اچھا، اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی آپ کی بات سے. مجھے بات جی. دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، یہ اہتمام کرنا یہ امانت ہے، یہ پھندا ہمارے گلے میں ہے کہ ہم نے آپ کے حوالے یہ امانت کی ہے، اس کو مستحق تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا ہم جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سید کا حصہ ہے، سید کا کالم الگ ہے، غیر سید کا الگ ہے، سیدزادی کا الگ ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ باقاعدہ آپ آ کے چیک کر لیں. ہم نے اس کے کالم الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کہ جس کا جو مال ہے اس کو وہاں خرچ کرنا چاہیے. ایون مثلا ہم نے مسجد رکھی، مسجد کا مال مسجد میں خرچ ہوگا. ہم نے عزاداری کے لیے رکھا ہوا ہے کہ امام حسین کی عزاداری میں کوئی حصہ کو ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پیسے جو نکلے گا وہ صرف امام حسین کی عزاداری پہ خرچ ہوگا. جی کیا ایسا ہوتا ہے مدرسے میں کہ کھانا سیدوں کے لیے الگ اکاؤنٹ میں سے پکے گا اور باقی اس میں اتنا کرتے ہیں ہم کہ وہ اس مقدار کو معین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سید کتنے ہیں، غیر سید کتنے، اس حساب سے مقدار کو. دوسری بات رہے گی، آپ نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ جو لنگر ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر صاحب جو خود دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے بطور میزبان کے یہ خود خرچے جو مرضی. جو آنے والا ہے اول تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. وہ لنگر لا رہا ہے، لنگر کا مطلب یہ زکوٰۃ میرے خیال میں لے کے نہیں آتا، وہ بھی خیرات یعنی صدقہ عام ہے، یا کسی کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. عام زائرین کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کھانا لایا جاتا ہے. میں جہاں سمجھتا ہوں اگر حسن زن کروں تو وہاں بھی خیرات و صدقات اس طرح پکا کے کھلانا وہ جائز نہیں ہے. آپ گئے مشہد مقدس امام مرزا علیہ السلام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کربلا میں دسترخوان بچھا ہے، مولا عباس کا، مولا علی علیہ السلام کا. اب وہ دسترخوان میں انہی کے حرم سے وہ ساری چیزیں آتی ہیں، لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن وہ مہمان خانے کے لیے ہیں. تو جب چیز معین ہو جاتی ہے تو وہ مثلا دربار کے مہمانوں کے لیے خرچ ہوتی ہے. مدارس میں جو زکوٰۃ کا کہا گیا ہے، زکوٰۃ
زکوٰۃ کے لیے پھر وہی شرائط، اس لیے اس کو آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ زکوٰۃ جس کو دی جائے وہ نمازی ہو، حرام سے بچنے والا ہو، مستحق کو. مدارس میں کیونکہ اس قسم فقراء اور مساکین آسانی سے مل جاتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے لوگ آسان سمجھتے ہیں چلو مدارس کے دے دو. وگرنہ ایک مدرسہ کفیل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں اس کے لیے زکوٰۃ. بات بڑی اہم کی ہے، میں واپس آ کے اس پہ سب کی رائے لیتا ہوں کہ آپ جب کسی دربار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، کوئی صدقہ دینے کے لیے زندہ کو صدقہ اور اس کی ضرورت کے مطابق یا اس کی حیث کے مطابق یا اس کے مد میں جو آپ دے رہے ہیں آپ نے اس کو بیان بھی کرنا ہے. یہ بڑی نازک سی بات ہے. آپ واپس آئیے شیعہ داؤد بھائی سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ داؤد بھائی، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، آپ اس میں مجھے تعلیم کر دیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے اس دنیا میں وہ میں اللہ تعالیٰ کی اس حدیث قدسی سے لیتا ہوں کہ مجھے ایمان کے بعد، اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اس لیے جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں اور درگاہوں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ جس شہر میں کوئی درگاہ ہے وہاں کوئی بھوکا رہ نہیں سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی تو مجھے تھوڑی سا نا اس پہ بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ داتا دربار کا جہاں لنگر لگا، جہاں خواجہ معین کا 3 وقت کا لنگر لگا، وہاں پہ لوگ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب مجھے صدقہ کرنا ہے تو مجھے فضیلت کس چیز کو دینی چاہیے، اولیت کس چیز کو دینی چاہیے کہ کسی کی تعلیم کر دوں، کسی کے گھر کا خرچہ لگا دوں، یا میں کوئی ایسا لنگر بنا دوں جس سے کہ لوگ اپنی ضرورت پیدا کر سکیں؟ افضل چیز کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ فضیلت والی چیز تو کھانا کھلانا ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے اگر رشتہ داروں میں کوئی بھوکا سو رہا ہے اور آپ باہر جا کے صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب یقیناً گھر والوں کو یعنی اپنے خواہشوں کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، ان کو کھلانا پلانا زیادہ افضل ہے. میں کیا عرض کروں، ایک بہرحال وہ واقعہ طویل ہو جائے گا اس لیے میں نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر ایک لقمہ یعنی 1 دینار خرچ کیا اور باہر اس نے 100 دینار خرچ کیے تو وہ جو گھر پر 1 دینار خرچ کیا اس کی فضیلت زیادہ ہے. اچھا، وہ ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے ایک جاننے والے کا، انہوں نے کہا کہ داؤد بھائی نے فرمایا کہ بیوی کو لقمہ کھلانا جو ہے وہ صدقہ میں شامل ہے، تو بیوی اگر شوہر کو لقمہ کھلائے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہے؟ یقیناً وائس ورسا ہے نا جی. شوہر کو آج کل بیویاں شوہر کو لقمے کیا کھلاتی ہیں، وہ منہ پہ پتہ نہیں کیا کیا کھلاتی ہیں ان کو. میں تو نہیں ہے کہہ سکتا جی ٹھیک بات ہے. اس کا مطلب افضل صدقہ جو آپ فرما رہے ہیں دیٹ از کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلایا جائے. درست ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز قرآن مجید کی سورہ منافقون کی آیت نہیں ہے کہ مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا، کہ مرنے والا بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں. یہ صدقہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ وہ صدقے کا فضیلت دیکھ چکا ہے، وہ صدقے کا ثواب دیکھ چکا ہے. وہ یہ نہیں کہ جی میں عمرہ کر لوں، میں جا کے نماز پڑھ لوں، میں جا کے حج کر لوں، نہیں، وہ کہے گا میں صدقہ. تو صدقہ چونکہ اگلے جہاں میں اتنا کثیر کر کے ملتا ہے، ملٹیپلائی ہو کر کے ملتا ہے، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں بھیج تو میں صدقہ کروں. کیا بات ہے، بڑی اچھی مثال تھی. صدقہ بڑی اہم چیز ہے. آج سرکار نے فرمایا صدقہ تمہاری عمر بھی بڑھاتی ہے، صدقہ تمہارے جو ہے نا اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، تمہارا خاتمہ بالخیر کرتی ہے، تمہیں بری موت سے بچاتی ہے. یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب درباروں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ایک محکمہ اوقاف کے بارے میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دوں، محکمہ اوقاف بنایا ہی پیدا گیری کے لیے، خام خواہ کا بنا کر کے. آپ کا کیا حق ہے کہ آپ کسی کے دربار کو، مدار کو، میں مثال کے طور پر میں والد صاحب کا مدار بناتا ہوں، وہاں میں خدمت خود کرتا ہوں. آ جاتا ہے اوقاف کہتا ہے جی میں اس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری لیتا ہوں، میں یہاں کا چودھری بنتا ہوں، تم ہٹ جاؤ. یہ بتائیے گا شیریہ داؤد بھائی کہ عام طور پہ ایک مثال سننے میں آتی ہے کہ آپ نے اگر گائے کا صدقہ دیا ہے، بڑے گوشت کا صدقہ دیا ہے، چیلوں کو ڈالا ہے، کچھ بھی کیا، پکا کر دیا ہے، تو آپ اس دن کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا صدقہ دو وہ چیز اپنے گھر میں نہ پکاؤ، حالانکہ وہ صدقے کا حصہ نہیں ہے. کوئی ایسی روایت ہے آپ کے ذہن میں؟ ایسا کوئی روایت نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے پتہ نہیں کون کون سے معاملات ہیں جن کو ہم نے لازم اور ملزوم پکڑ لیا ہے کہ بھائی جی یہی ہوگا تو یہی کسی نے کہہ دیا. کس نے کہہ دیا بھائی؟ قرآن و سنت یا شریعت سے، بزرگان دین سے کیا یہ چیز ملتی ہے؟ تو یقیناً مجھے تو کم از کم آج تک نظر نہیں آئی. اگر آپ کو نظر آئی تو مجھے تعلیم فرما دیں. کوئی
جی سورہ بقرہ میں اگر ہم جائیں نا تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا انفاق کے حوالے سے خدا نے جہاں متقین کی نشانیاں بتائی ہیں وہاں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یقیمون الصلاۃ نماز قائم کر کے یعنی اپنے خالق سے رابطے میں ہے. مما رزقناہم ینفقون میں یہ نہیں کہا گیا پیسہ ٹکا, مما جو بھی عموم ہے کچھ بھی خدا نے آپ کو علم دیا ہے, خدا نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو مال دیا ہے, آپ کو اقتدار دیا ہے, جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو مخلوق خدا پہ خرچ کرنا آسانی پیدا کرو. یہ متقین کی علامات ہے, متقی کی نشانیاں ہیں. اور سب کوئی ایسی چیز ہے جو صدقہ نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں جب ہم کہ اس کا صدقہ نہیں ہو سکتا, ہاں حرام کا نہیں ہو سکتا, حرام کا صدقہ نہیں ہو سکتا, اور کیا کہہ سکتا ہوں تمہارے حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ میں رشوت کا پیسہ لوں اور ادھر دوں, وہ واقعہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ایک نوجوان نے پوچھا مولا اگر انسان گناہ کرے تو کتنا کا ایک لکھا جائے گا, نیکی کرے تو 10. کہنے لگا میں تو آج کل بڑی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہوں. کہ وہ کیسے کہتے وہ تنوع سے روٹی چوری کرتا ہوں, جا کے مسکین کو کھلا دیتا ہوں. چلو ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کام آگی 9 تو بچتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا نہیں جناب, آپ نے رزق کے حلال سے مخمس سے مزکا سے جس سے خمس زکوٰۃ دی ہے اس سے خرچ کرنا ہے, اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ بھی مغالطہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں, جائیں 100 دفعہ جائیں عمرے پہ جاتے ہیں, گناہوں کا کفارہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے, لیکن گناہ معاف ہوتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ کسی کا مال غصب کیا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا, وہ نہیں ہونا, نہیں قطعاً نہیں ہوگا وہ, بلکہ اس وقت تک معافی معلق رہے گی جب تک وہ مال واپس نہیں کیا جائے گا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پناما معاف نہیں ہونا, کسی صورت میں نہیں معاف ہونا پناما, جو مرضی آپ مرنے کے بعد جو مرضی مدارس بنا لیں نہیں ہوتا. حکم یہ ہے کہ میراث اس وقت تقسیم نہ کرو جب تک لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا نہ کر لو. اگر ادھار دینا ہے کسی شہید نے تو اس کی نماز پہلے ادھار دو, پہلے اتارو. قرض کی میں مثال کرو, شریعت کا یہ فقہی مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے پیر صاحب سے کہا کہ جناب میں نے آپ سے قرض لیا تھا, آپ 4 بجے آ جانا. ادھر 4 بجے پیر صاحب آ گئے اور میں مصلی پہ کھڑا ہوں. اب میں نے ان کو دیکھ لیا اور میں نے فوراً جناب 100 رکعت نماز شروع کر دی ہے, دکھاوے کی ہے, دکھاوے کی بھی میں سب سے فریضہ ہی شروع کر دوں. میری وہ نماز باطل. حکم ہے پہلے پیر صاحب سے کہو کہ یا تو مجھے اجازت دے دو یا پھر یہ پہلے اپنی امانت لو, وگرنہ نماز باطل ہے. یعنی فریضے 2 فرائض آ گئے, وہاں حقوق بعد کو مقدم کر دیا گیا. تو قرض جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا اس دکھاوے والی نماز کو نا شرک باقاعدہ قرار دیا, انہوں نے کہا یہ شرک ہے. جی داؤد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہو جائیں گے. اچھا, تو لوگوں کو نہیں دینے چاہیے چکر, اس کا مطلب یہ ہے تو لوگوں کو چکر دے دے کے تو آج پتہ نہیں کون کون ہم لوگ کو کیا کیا چکر لالی پاپ دے رہے ہیں. سر آپ کو بھی پتہ ہے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں حضور. ایک چیز ہے صدقہ, ایک چیز ہے خیرات. ان دونوں میں آپ فرق بتائیے گا مجھے کہ خیرات کیسے مختلف ہے صدقے سے؟ صدقہ تو ایک اسپیسیفک عمل ہے نا جی, بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. آپ خیرات تو آپ ہر وقت کسی وقت بھی, کیا خیرات کو ہدیہ کہہ سکتے ہیں؟ ہدیہ کہہ سکتے ہیں جی, ویسے تو مفتی صاحب فتویٰ دیں گے. نہیں ہماری اردو زبان میں کیونکہ ہدیہ گفٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خیرات بھی اسی طرح ہوتی ہے نا. تو نہیں خیرات تو آپ کسی مستحق کو دیں گے, ہدیہ تو کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں. ایک منٹ, اب جو دربار پر ہمارا لنگر پک رہا ہے یا چل رہا ہے اس میں ہم مستحقین کو نہیں ڈھونڈتے. دیکھو وہ آپ کی طرف سے ایک لنگر ہے اور سب وہ خیرات ہے. خیرات سوال یہ ہے کہ اس میں مستحق غیر مستحق کی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مستحق کو دی جائے, خیرات کے لیے نہیں ہے. نہیں, اب خیرات کے لیے یہ کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب پھر وہ ہدیہ ہی ہوا نا. آپ اس کا ہدیہ وہاں پہ تو لوگ, وہاں سے تو لوگ لاہور سے اسلام آباد سے جاتے ہیں وہ لنگر کھانے کو. دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہدیہ 2 معنی میں آ رہا ہے, کیونکہ ہماری جس سوسائٹی میں ہم بستے ہیں ہدیہ کے احکام الگ ہیں. میں ہدیہ دیتا ہوں کسی پہ تو اس کا خمس مجھ پر واجب ہے, زکوٰۃ اس پر واجب تھی تو مجھ پر واجب تھی. جب میں نے آپ کو دے دیا تو آپ تو بری ذمہ ہے جی, میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے. اب گفٹ جو ہے اس کے اوپر معاملات کچھ اور آتے ہیں شرعی احکام, لیکن زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کے معاملات کچھ اور ہیں. لہٰذا جو لنگر پکتا ہے یا دربار کی طرف سے مہمانوں کے لیے پک رہا ہے, اپنی جیب سے پکا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ خیرات نہیں ہے. وہ ہر ایک کو ہدیہ, کوئی بھی آ کے مہمان خانہ ہے, مہمانداری ہے بس. یہ بات تو باتیں ہوگی نا, خیرات بھی ہوگی ہدیہ بھی ہوگی, دونوں چیزیں. کھانا کھلانا بھی تو ثواب ہی ہے نا, کام تو ثواب کا ہے. خیر صاحب ایک جملہ فرما دیجیے, آپ نے ابھی کہا کہ ہم تقسیم نہیں کرتے کہ کون کھا رہا ہے.
وہ امیر ہو یا غریب ہو، بالکل کوئی نہیں پوچھتا. ایسے ہے. کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے کیا، غریبوں کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے ایک ہی ہوتا ہے کھانا، تو خیر ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمارے خانقاہی نظام کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، فضیلت ہے کہ وہ آنے والوں سے کسی تعصب کے بغیر نسل کچھ نہیں. ہندو آتے ہیں دربار پر، روٹی کھاتے ہیں جی، ان کو بٹھا کے کھلاتے ہیں اپنے، ان کے لیے برتن بھی ہم کو علیحدہ نہیں رکھتے، اور کھانا بھی وہی ہوتا ہے. وہ چونکہ گوشت نہیں کھاتے، ان کے لیے اہتمام یہی ہوتا ہے کہ سبزی ہو یا دال ہو، اور سکھاتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ خانقاہی نظام کی ایک یہ افادیت اس وقت تک ابھی تک چلی آ رہی ہے. اچھا یہ بات بھی ضرور کہا کریں کہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ہندو سکھ جو ہے وہ ضرورت مند آ رہے ہیں، وہ عقیدت مند آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں روٹی کھانے کے لیے کون سفر کر کے آتا ہے دور سے، عقیدت مند آ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. انتہائی ممنون، انتہائی ممنون، انتہائی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جو معاملات ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے مصائب ہیں وہ میری وجہ سے اس لیے ہیں کیونکہ نہ میں خبز دیتا ہوں، نہ میں زکوٰۃ صحیح منانے میں دیتا ہوں، اور اس کے اوپر سوال کر کر کے میں حجتیں پیدا کرتا ہوں کہ مجھے کم سے کم دینا پڑے، کم سے کم دینا پڑے، اور نہ میں صدقات دیتا ہوں. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو یہ مشورہ دے دوں نا کہ اتنے عرصے سے مشکلات میں ہوں، تم صدقات دو، وہ کہتے ہیں جی پچھلے سال 2 پینی کا ہم نے پاؤڈر خرید کے پرندوں کو اور مچھلیوں کو ڈالا تو تھا، لیکن پتہ نہیں مصائب کیوں ختم نہیں ہوئے. میرا ایمان ہے، اور یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، جتنا صدقات کو بڑھاؤ گے اللہ رزق بھی بڑھائے گا اور آنے والے عذاب کو اللہ روک دے گا. یہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ فیصلہ آپ کا.